अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद महबूब बेगम साहबा विद्यानगर यूसुफबाग अडिकमेट में डॉक्टर मुमताज़ अली ख़ां के फर्जंद इरफान अली ख़ां की ज़ेर निगरानी मस्जिद महबूब बेगम साहबा के अंदर 12 तारीख़ यानी 12 अगस्त जो कल गुज़री, वहाँ पे बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया गया, उलमा को बुलाया गया और उन्हें रेस्पेक्ट दी गई और वहाँ पे नात ख़्वानी भी हुई और वहाँ पे जो है अहले बैत का तस्करा भी हुआ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ अहले बैत कौन होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली यानी आपकी औलाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद को अहले बैत कहा जाता है। और आपकी औलाद से जो लोग मोहब्बत करते हैं उन्हें मोहब्बत वाले कहा जाता है। और हर एक को मोहब्बत करते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी फ़िरक़े के हो, क्योंकि जब तक कि वो मोहब्बत अपने दिल में नहीं आएगी, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके ख़ानदान से दिल में पक्की मोहब्बत लेके रहे। ये चीज़ आपको आगे कामयाबी दिलाएगी, तरक्की देगी, आपको नुकसान से बचाएगी और आपको अल्लाह उसके रसूल के क़रीब कर देगी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वाक़े हैं जहाँ पे आप अलग अलग किस्म के कहानियाँ सुनते होंगे। कहानियों में झूठ होता है, लेकिन दोस्तों ऐसे ज़िक्र होते हैं, ऐसे तज़किरे होते हैं जहाँ पे बीबी फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके बेटे बेटियाँ जितने भी हैं, सब के वाक़े हमारे लिए रहनुमाई हैं, हमारे लिए मिसाल है, हमारे लिए रोशनी है, हमारे लिए रास्ता है, तरीक़ है और हम उस रास्ते पे चलेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। दोस्तों, आप चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, किसी जगह पे हो, मेरे अंदर एक ख़्याल ये आया कि अगर मैं बोला तरीक़, तो तरीक़ का एक मतलब होता अंधेरा, जिसको हम लोग ये समझते। तरीक़ मदीना यानी मदीने को जाने वाला रास्ता, ये कहते हैं रास्ते को। ये मैं क्लियर भी कर दूं आपको। तो यहाँ पे माशाल्लाह उलमा कराम को बुला के रेस्पेक्ट दी गई और उलमा कराम की निगरानी में उलमा कराम से अहले बैत का तस्करा सुना गया, अहले बैत के बारे में वाक़े सुनाए गए जो हमारी ज़िंदगी को चार चांद लगाते, हमें फ़ायदा देते हैं, हमें बताते हैं कि भाई हमारे जो आबा अजदाद थे उनसे भी मोहब्बत करने वाले और उनको मोहब्बत देने वाले जो अहले बैत थे, उनके तज़किरे हमारी ज़िंदगी में कितने अहम हैं और उनकी ज़िंदगी की रोशनी आप लेके अपनी ज़िंदगी में और अपनी आने वाली नस्लों को भी आप रोशनी दे सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। ऐसे मोटिवेशन उसके अंदर आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आप चाहे किसी भी जगह में, कैसी परिस्थिति में हो, कैसी भी परेशानी में हो, आपको वो तकलीफ़ नहीं लगेगी। कितनी भी ख़तरनाक सुनामी आए आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि आप अहले बैत का तज़किरा सुनते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास वो वीडियो नहीं है जो मैं आपको सुना सकूँ, इसीलिए मैं अपनी तरफ से कुछ वाक़े आपको बताता हूँ। मैंने सुना है कि ग़ालिबन अफ़गानिस्तान में या बुखारा में या किसी जगह में जो कि नॉन अरब इलाक़ा है, वहाँ पे एक औरत जो कि बगदाद से चली थी, जिसका नाम फ़ातिमा था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से उसका ताल्लुक़ था, यानी आपकी औलाद में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से थी और उसका भी नाम इत्तेफाक से फ़ातिमा, बीबी फ़ातिमा ही था और अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ पे पहुँची थी। और वहाँ पे सीधा पता चलता है कि भाई 2 लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, शरीफ है, एक मुसलमान साहब है और दूसरे एक गैर मुसलमान साहब है। मुसलमान साहब के पास ज़ाहिर बात है, मुसलमान है तो हमारे अंदर ख्याल होता है कि भाई मुसलमान है, ज़रा मदद करेगा। तो वो बीबी फ़ातिमा जो है वो मुसलमान साहब के पास गए और उनको बताए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हूँ और मैं बेघर हूँ, आप थोड़ा मदद कीजिए यहाँ पर रहने के लिए। तो ज़ाहिर बात है, ये जो अहले बैत है ये जो है सदका नहीं ले सकते, आप इनको देने की कोशिश करो, ये नहीं लेते। ये ऐसे स्ट्रांग लोग होते हैं, ख़ुद की मेहनत का खाते हैं, लोगों को पहले खिलाते हैं, ख़ुद भूखा रहते हैं, लोगों को खिलाते हैं। ये वाक़या आपको मोटिवेशन देंगे। तो बहरहाल वो औरत जो है आती है और मुसलमान साहब के पास जाती है। तो वो मुसलमान साहब बोलते हैं, जो अमीर रहते हैं, जो वहाँ के एक मानो में बादशाह बोल सकते हैं आप उनको, उन्हें बोलते हैं सबूत लाओ। अब सबूत कहाँ से लाएंगे? बेचारी वो औरत कैसी हालत में आई पता नहीं। आज के टाइम पे आप समझ सकते हैं, कोई अगर एग्ज़िट आया
تو اس کو معلوم ہے گلف سے اگر ایگزٹ آیا تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، کوئی اگر ریفیوجی ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، کوئی گاؤں سے آیا ہے یا شہر سے گاؤں جا رہا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، تو وہ عورت تو اپنے دونوں بچیوں کو لے کے آئی تھی، کیسی تکلیف ہوں گی، کیسی پرستھتی ہوں گی، اس کا آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو مسلمان صاحب تھے انہوں نے نہیں لگایا۔ بہرحال دوستو، ثبوت لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ بول کے اس کو جو واپس کر دیے، جو کہ اکثر آج ہوتا ہے، آج کے لوگ، آج کے مسلمان کرتے ہیں ایسا، اللہ ہدایت دے ان کو۔ یہ عورت اب وہ جو شریف ایک جو غیر مسلم تھے ان کے پاس جاتی ہے، ان کو بولتی ہے، وہ فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے اور آپ کے فیملی سے بول کے ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں اور اپنے جگہ پہ ان کو جگہ دیتے ہیں، اپنے گھر میں ان کو جگہ دیتے ہیں، ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو اچھا کھانے دیتے ہیں، اچھی جگہ رہنے کے لیے دیتے ہیں اور اتنا اکرام کرتے ہیں۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ بھائی ایسا ریسپیکٹ دیکھا نہیں گیا۔ کون کرے؟ غیر مسلم ریسپیکٹ کرے۔ اور کون ان کو جو ہے ریسپیکٹ نہیں دیے، ثبوت لاؤ یہ لاؤ بولے؟ مسلمان، جو آج کے لوگ ہیں، جو آج کے لوگ ہیں، اور ریسپیکٹ کرے نان مسلم۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسلمان صاحب تھے ان کے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان کو جو ہے جنت کا کچھ بات ہوتی ہے، میں بھول رہا ہوں، میرے ذہن سے نکل رہا، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو بولتے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، تو بولتے ثبوت لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ثبوت لاؤ۔ تو اس وقت ان کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یعنی آپ کے فیملی سے آئے تھے، ان کی ریسپیکٹ نہیں کرے انہوں۔ اور افسوس کی بات ہے آج ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہے، میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، افسوس ہوتا ہے میرے کو، میں کبھی ایسے نیوزاں نہیں ڈالتا ہوں، لیکن آج ایک واقعہ آ گیا تو اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری طرف اب یہ جو ہے یہ خواب دیکھ لیتے ہیں اور وہ نان مسلم کے پاس جاتے ہیں اور نان مسلم کو بولتے ہیں کہ بھائی وہ جو بچی تمہارے پاس آئی ہوئی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اس کو میرے گھر بھیج دو، میں اس کو لینے آیا ہوں۔ وہ بولتے ہیں نہیں، اب میں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ انہوں بولتے تم آدھا خواب دیکھے، اس کے بعد کا خواب یہ ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آیا اور وہ جو چیزیں تم کو ملنی تھی وہ مجھے مل گئی اور میرے گھر میں برکت آ گئی، اور میرے گھر میں بتا نہیں سکتا کیسی رونق، کیسی برکت، کیسی فضیلت اور کیسا ایک نور آ گیا، میں بتا نہیں سکتا تم کو، وہ اب میں نہیں دے سکتا، اور اب میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اب اللہ نے مجھے ایسا کر دیا ہے کہ نور آ گیا میرے اندر۔ اور واقعی دوستو جو اہل بیت کی ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کے اندر نور آتا ہے اور نوری نور کو پہچانتا ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کو غلط اینگل مت دیجئے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کیجئے، اہل بیت کی بھی ریسپیکٹ کیجئے، خلفائے راشدین کی بھی ریسپیکٹ کیجئے، بدری صحابی کی بھی ریسپیکٹ کیجئے، تمام صحابہ کی ریسپیکٹ کیجئے، تمام مسلمانوں کی ریسپیکٹ کیجئے، تمام نان مسلم کی بھی ریسپیکٹ کیجئے۔ آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیٹا دیتا ہے تو بولتا ہے جا اپنے باپ کی مدد کر۔ اب وہاں پہ وہ یہ نہیں ہے کہ مسلم ہے نان مسلم ہے۔ اور پھر دوسری بات، جب کسی کو بیٹی دیتا ہے تو بولتا ہے جا میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ وہاں پہ یہ مسلم نان مسلم یہ بھی نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے گھرانے ہیں جو ہمارے نان مسلم بھائیوں کے، جو ان کو لکشمی بول کے پکارتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، رحمت، ان کی زبان میں رحمت بولتے ہیں، اور ہمارے مسلمان اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا بول سکتا ہوں۔ بہرحال دوستو، آپ چاہے مسلمان ہوں یا نان مسلم ہوں، ریسپیکٹ ہر ایک کی کیجیے، ہر دھرم کی کیجیے، ہر فرقے کی کیجیے، آپ کے دوست کی بھی کیجیے، آپ کے دشمن کی بھی کیجیے، سب کی ریسپیکٹ کیجیے۔ جب تک آپ ریسپیکٹ دیں گے اوپر والا اپنے سائے میں آپ کو رکھے گا۔ آپ جب ریسپیکٹ دینا چھوڑ دیں گے دوستو، پھر آپ اوپر والے کی نگاہ سے گر سکتے ہیں۔ یاد رکھو دوستو، عزت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ آپ جتنی ریسپیکٹ اللہ اور اس کے رسول کو دیں گے، اہل بیت کو دیں گے، آپ کو ریسپیکٹ ملے گی۔ یہ وہ واقعہ تھا جو میرے دل کو جھنجھوڑا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آئیے وہ کچھ واقعہ اور نعت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ سنیے، کمنٹ کیجیے۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. دوستوں قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے. لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایسا کیا ہے قرآن شریف میں، ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں. ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے، اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا، کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا. آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے، اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے. بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں، چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یو کے میں ہو یا یو ایس اے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو، کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے، میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں. دوسری بات، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے، اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا نمبر ہے، پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے، یو کے ہے تو یو کے کا نمبر ہے، گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے. کسی سے ہی پڑھ لے، پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے، مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں. آپ کو پڑھنا ہے، آپ ہو یا میں ہو، ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے. لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی. تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے. اللہ سب کو ہدایت دے، آپس میں محبت دے، اور قرآن شریف سے عشق دے، سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے. اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی، ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے. قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے. اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے. چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو. ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے، تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا. اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے. لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے، زین القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو. وحسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال في موضع آخر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو. محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں ہو.